ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 15वां बाब है और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे, 20वीं आयत तक तिलावत करेंगे। अब मैं चाहूँगा भाई प्रवेश सामने आएंगे, इस मतन को तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 15वां बाब 12वीं आयत से 20वीं आयत। हम कलाम की तिलावत करेंगे। लिखा है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जलाया दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी खलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फिर अल-तवक्का मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत वाला हो। आमीन। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। हालेलुया। आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, मुझे पता है आपने जाके अच्छे अच्छे खाने भी खाने बना के, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये भी एक खाना है हमारा रूहानी, और इस दिन हम बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जैसा कि भाई प्रवेश बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आज, आप भी लग रहे हैं सारे। जब बंदा खूबसूरत होता है तो वाकई खूबसूरत लगता है, क्योंकि अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इससे इंसान की ग्रेस ज़्यादा होती है। तो जब कलाम का लिबास पहनेंगे, रास्तबाजी का लिबास पहनेंगे, कितने खूबसूरत लगेंगे, इससे भी ज़्यादा। अगर ये जिस्मानी कपड़े हमें खूबसूरत बनाते हैं, तो रूहानी लिबास किस कदर हमें खूबसूरत बना सकता है। ईस्टर हम क्यों मनाते हैं भला? क्यों मनाते हैं? सवाल से शुरू करें, क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह भाइयों क्यों मनाते हैं ईस्टर? यीशु मसीह जी उठा। इस खुशखबरी के वसीले से, इस ईमान से हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की यादगारी में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बात के साथ और बड़ी शादमानी के साथ। और हमारा ईमान है कि यीशु मसीह जी उठा है, और उसकी कुछ रीजंस हैं। जी उठने से हम खुश क्यों हो जाते हैं, या उम्मीद क्यों हमें मिलती है। एक शख्स लिखता है, मार्टिन लूथर है, वो लिखता है, आवर लॉर्ड जीसस हैज रिटन द promise of resurrection not alone in books, even every leaf in the springtime। यीशु मसीह ने वादा किया था जी उठने का, ना सिर्फ ये किताबों में लिखा है, बल्कि मौसम बहार में जब पत्ते निकलते हैं, हर पत्ते पे इसका जिक्र किया गया है या मिलता है। ये है यीशु मसीह के जी उठने की उम्मीद और शादमानी। तो 10 वजह हम देखेंगे
کہ ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں؟ 10 ریزنز ہیں، 10 وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم عید قیامت المسیح سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اور شخص لکھتا ہے مقدس مارٹن لوتھر ہی ہے، وہ کہتا ہے our hope is Jesus, hope in the one who died and rose again and delivering us from sin and death and hell۔ ہماری امید یسوع ہے، اور یسوع وہ امید ہے جو مرا اور زندہ ہوا اور ہمیں گناہ پر، موت پر اور جہنم پر فتح بخشی۔ یہاں اس نے ان ساری چیزوں پر کیا پائی ہے؟ فتح پائی۔ ایک اور شخص لکھتا ہے یسوع مسیح 33.5 سال کی عمر میں مصلوب کیے گئے اور دفن کیے گئے۔ اور 2 شخص اور ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، اسکندر اعظم اور کیسر جولیس، جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے۔ یہ بھی 33.5 سال کی عمر میں مرے، لیکن ان میں سے زندہ کون ہوا؟ یسوع مسیح۔ اس لیے یسوع مسیح کی یہ دلالت ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہوا ہے۔ انہی شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے جو لوگوں کے دل میں ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے، مقدس پالوس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے اور ان کے شک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ کرنتس کے ایمانداروں کے جو اس مشکل میں تھے یا شک میں تھے کہ یسوع مسیح جی نہیں اٹھا، اور پالوس رسول اسی بات کو دہراتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے، ان کے شک اور شبہات دور کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، جیسا ہم نے ٹیکسٹ میں پڑھا ہے۔ لیکن آخری آیت اگر پڑھیں 18ویں آیت اور 19ویں آیت، تو وہاں لکھا ہے اس میں، اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح پر امید رکھتے ہیں تو سب آدمی سے زیادہ بد نصیب ہے۔ یعنی اگر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی پر ایمان نہیں رکھتے، جو دنیا نہیں رکھتی، اور نہیں ہمارا ایمان، تو پھر ہم سارے آدمی سے زیادہ کیا ہیں؟ یعنی جتنے بد نصیب دنیا میں ہیں، ان سے سب سے بد نصیب بندہ وہ ہے جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول بشیت نے کہتا ہے، پس فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جی اٹھنے والوں میں سب سے پہلا پھل ہے۔ یہ دلالت پیش کرتا ہے۔ اس لیے 10 ریزنز آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت المسیح اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ بیٹا۔ نمبر 2، قیامت المسیح اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یسوع کی کفارہ والی موت کو باپ نے کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے، پسند کیا ہے۔ اس لیے ہم ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، قیامت المسیح اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سب سے کیا ہے؟ پہلوٹا ہے، پہلا پھل ہے، جیسا ابھی ہم نے کلام میں بھی پڑھا۔ نمبر 4، خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس بات کی دلالت ہے، اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے زمین پر خدا کی بادشاہی کا افتتاح کیا یا افتتاح ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے زمین پر خدا کی بادشاہی کا کیا ہوا ہے؟ افتتاح ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ نمبر 6 ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ابلیس، گناہ اور موت پر کیا پائی ہے؟ یسوع مسیح نے فتح پائی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ فتح کا اظہار کیا خداوند یسوع مسیح نے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری تصدیق اور معافی کی ضمانت۔ کرنتی خط میں لکھا، رومی خط میں لکھا 4 باب
नंबर नेक्स्ट, यीशु मसीह का जीतना इस बात की यकीन दहानी है कि यीशु मसीह जिंदा है और हमारी क्या करता है, शिफायत करता है। नंबर नेक्स्ट है, यीशु मसीह का जीतना इस बात की दलालत है हम भी क़यामत में शरीक किए जाएंगे। नंबर नेक्स्ट है, यीशु मसीह का जीतना मुस्तकबिल में हमारी मौत की रहाई की ज़मानत है, इस बात की ज़मानत देता है। मसीह का जीतना अबदी जिंदगी और मुस्तकबिल में जिंदा किए जाने का वादा किया गया है, या वादे की दलालत पेश करता है। इसलिए हम यीशु मसीह को, उसके जीतने को, ईस्टर को, क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह के जीतने के वसीले से हुई हैं। इसलिए जिस कदर कोई शख्स इन पर ईमान रखेगा, उसी कदर शादमानी और फतह उसकी होगी। और पौलुस रसूल इस मतन में करंथस के ईमानदारों के शक व शुबहात को जो उनके अंदर थे, ज़हन में थे, दूर कर रहा है, ताकि वो यीशु मसीह की क़यामत को माने, ईमान रखे और जाने। वरना पौलुस रसूल कहता है, जो शख्स यीशु मसीह के जीतने पर ईमान नहीं रखता, वो सब आदमी से ज्यादा क्या है, बदनसीब है। बदनसीबों से भी क्या है, बदनसीब। इसलिए नंबर 1, यीशु मसीह का जीतना इस बात का ऐलान है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। जो शख्स बेटे पर ईमान रखता है, कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से क्या अपना इकलौता बेटा, आगे क्या सबको याद है, याद हलाक ना बल्कि हमेशा की। यीशु मसीह का जीतना इस बात की दलालत है, खुदा का बेटा है और खुदा के बेटे पर ईमान रखने वाला हमेशा की जिंदगी रखता है। अगर उसके जीतने पर ईमान नहीं है तो हमारा ईमान बेफायदा है, हम हलाकत में जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम खुदा के बेटे पर ईमान ना रखने से और उसको ना मानने से सजा में जिंदगी गुजार रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जीतना इस बात की दलालत है, वो खुदा का क्या है, बेटा है, जो बहुत से लोग नहीं मानते। नंबर 2, कफारा वाली मौत को बाप ने कबूल किया। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ, मैंने इनके कफारे के लिए सारा काम किया। खुदा ने इसको कबूल किया, किस लिए, हमारे लिए, ताकि हमारी जानों का कफारा। तो हम क्या समझते हैं, यीशु मसीह का जीतना है सबसे बड़ी दलील है। यीशु मसीह ने हमारी जानों के लिए क्या दिया है। अगर वो ना जीतता तो हमारा कफारा नहीं था, अगर वो सलीब पर ना जाता तो हमारा कफारा नहीं था। नंबर 3, क़यामतुल मसीह इस बात की दलालत है, मसीह मुर्दों में से, जीतने वालों में से पहलौठा है। बड़े लोग जिंदा किए गए। एलीशा की हड्डियों से एक शख्स को लगाने से वो शख्स जिंदा हो गया। एलीशा ने खुद मुर्दे जिंदा किए, एलिया नबी ने मुर्दा जिंदा किए। नए अहदनामा में मुख्तलिफ खातमों ने, रसूलों ने मुर्दे जिंदा किए। वो मुर्दे जिंदा किए गए, यीशु मसीह जिंदा हुआ, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। उनको जिंदा किया गया और यीशु मसीह पाक की कुदरत और खुदा की कुदरत से जिंदा हुआ है। कब्र पर फतह पाया, मौत पर फतह पाया। इसलिए हमें यीशु मसीह की ईद को या जीतने के यादगारी को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। नंबर नेक्स्ट है, यीशु मसीह का जीतना और पहलौठा होना इस बात की दलालत है
کہ زمین پر خدا کی بادشاہی کا افتتاح ہوا ہے. پہلے بھی بادشاہی موجود تھی، لیکن یسوع مسیح کے آنے سے زمین پر بادشاہی کا افتتاح ہوا. بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کے پاس بڑا اختیار ہے، پورے ملک کا اختیار اس کے پاس ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پاس بڑا اختیار ہے، پورے صوبے کا اختیار ہے. یسوع مسیح کے پاس کتنا اختیار ہے؟ بادشاہی کا مطلب با اختیار شخص، اختیار رکھنے والا شخص، کنٹرول رکھنے والا شخص. آل تھنگ انڈر کنٹرول ہوتی ہے اس شخص کے اندر. ایوری تھنگ جو کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے. یسوع مسیح کا آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. مجھے دیا گیا، جاؤ سب قوموں کو کیا بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان باتوں پر عمل کریں جن کی میں نے تمہیں تعلیم دیا، حکم دیا ہے. اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ. اس شاگردوں کو یسوع مسیح نے بھیجتے ہوئے کہا لوکا کی انجیل 10ویں باب کی 19ویں آیت میں، جاؤ میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. سانپوں بچھوؤں اور سانپوں بچھوؤں کچھ دشمن کی ساری قدرت پر کیا ہو، میں نے تمہیں کیا دیا ہے. شہباز شریف کے پاس کتنا اختیار ہے بھلا؟ کتنا اختیار ہے؟ بولو بھائیو، کتنا اختیار؟ 4 صوبوں میں پاکستان میں. مریم نواز کے پاس کتنا اختیار ہے؟ یسوع مسیح کے پاس کتنا اختیار ہے؟ ہمارے پاس کتنا اختیار ہے؟ کتنا اختیار ہے؟ مشکل سے سوال ہے. یسوع مسیح نے ہمیں اپنا اختیار دیا ہے، ہمارے پاس کتنا اختیار ہے؟ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آئیں گے، سانپ اور بچھو کتنے. یہ ہے ہماری بادشاہی میں ہمارا اختیار. یسوع مسیح کا جیتنا اس بات کی دلالت ہے اس نے زمین پر بادشاہی کا افتتاح کیا. ہاللیلویا. آئیں اپنی بادشاہی کی زوردار تعلیم دیں. ایک شخص ابراہیم کا پرستش کرتا تھا، اس نے گیت گایا خادم نے، یسوع جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے. اس شخص نے گیت گایا خادم نے، یسوع جو کچھ تیرا ہے وہ. یسوع کے پاس کتنا اختیار ہے؟ کتنا اختیار ہے؟ ہمارے پاس کتنا اختیار ہے؟ بڑا اختیار ہے ہمارے پاس. یسوع کا دیا ہوا اختیار ہمارے پاس ہے. ابلیس پر اختیار ہے. مریم نواز ابلیس کا اختیار ہے؟ سادہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے یسوع مسیح کا جیتنا ہمیں بڑا اختیار دے گا، اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں. پہلے اختیار ہے سارے کو کہ نہیں؟ بدرما نام کرتا لیکن اختیار تو ہے کہ نہیں؟ یہ مسیحی ایماندار شخص کے پاس جو کچھ تم زمین پر کہاں بن جائے گا، جو کچھ تم آسمان پر بند کھولو گے زمین پر کیا ہو جائے گا، کھل جائے گا. یہ ہے اختیار. مقدس پترس کو یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں عالم ارواح پر کیا دیا ہے، اختیار دیا. وہاں نہیں لکھا ہوا لیکن وہاں لکھا ہے عالم ارواح کے دروازے تجھ پر غالب، یعنی تو غالب آئے گا، تیرے پاس اختیار ہے. یہ ہے ایماندار شخص کے پاس اختیار جو یسوع مسیح کے جیتنے سے زمین پر بادشاہی کا افتتاح ہوا. ہاللیلویا. بڑا مشکل سوال ہے لیکن ہمارے لیے خدا کا کلام جو ہے مشکل نہیں، بلیسنگ. نمبر نیکسٹ ہے قیامت المسیح. ابلیس گناہ اور موت پر یسوع کی فتح کا اظہار ہے. کہاں کہاں فتح پائی یسوع مسیح نے؟ ان 3 باتوں پر اور بھی ہے، گناہ پر، ابلیس پر اور موت پر. اور ہم کہاں کہاں فتح پا سکتے ہیں؟ کہاں کہاں پا سکتے ہیں؟
ابلیس پر پا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یسو جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو کچھ یسوع مسیح کا وہ ہمارا ہے، کلام میں بھی لکھا ہوا ہے۔ گناہ پر فتح پا سکتے ہیں کہ نہیں؟ موت پر فتح پا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یسوع مسیح کے وسیلے پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فتح پائی ہے، ہم بھی فتح پائیں گے۔ لکھا ہے پلک جھپکتے ہی مقدسین کی قبریں کیا ہو جائیں گی؟ یسوع مسیح کی قبر بھی۔ اس لیے یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں ابلیس پر، گناہ پر، موت پر اختیار دیتا ہے۔ نشئی بندہ نشہ چھڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح کے وسیلے چھوڑ سکتا ہے۔ فتح ہماری ہے، اگر اسی نہ چھڑی ساری مرضی۔ جھوٹ بولنا ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں، اگر نہ چھوڑنا چاہیے ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں بڑا اختیار دے گیا، فتح دے گیا ہے۔ نیکسٹ ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری تصدیق اور معافی کی ضمانت ہے۔ تصدیق ہوتی ہے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، اور راست باز کا مطلب ہے ٹھیک کام کرنے والا، درست کام کرنے والا، درست راہ پر چلنے والا اور راست بازی کے کام کرنے والا۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس بات کی دلالت ہے، ضمانت ہے، ہمیں راست باز بنا دیا گیا ہے۔ راستے کے کام کرنا نہ کرنا یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمیں قوت دے گیا ہے، ہمیں تقویت ملتی ہے، راستے کے کام کر سکتے ہیں، ہمیں معافی مل جاتی ہے، کمزوریوں سے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس بات کی دلالت ہے۔ ایسی اوقات میں لکھا ہے تمہیں جو نئے سرے سے پیدا، تم نے اپنے جسم کی خواہشوں کو رغبتوں سمیت کس پر کھینچ دیا ہے؟ صلیب پر کھینچ دیا ہے، اور تمہیں اس لیے مخلوق کیا گیا تاکہ نیک کام کر سکتے ہیں، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم ایسا معافی ملتی ہے، ہمیں معاف کیا جاتا ہے۔ جتنے مسیح یسوع نے سب نئے کیا ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ ہم دھل جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو سے۔ یوحنا کے خط میں لکھا ہے اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ نمبر نیکسٹ ہے یسوع مسیح کی قیامت، مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اس بات کی یقین دہانی ہے خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یسوع مسیح شفاعت کرتا ہے، ہمیں اس سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ وہ زندہ ہے، اسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، وہی ہمیں بچا سکتا ہے، وہی ہمیں چھڑا سکتا ہے۔ کہ کسی اور کو بھی جا کر چھٹکارا مل سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی درمیانی نہیں ہے۔ اور میں تو اس بات کو بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، جو شخص یسوع مسیح میں مرتے ہیں وہ ڈائریکٹ بغیر سٹاپ کیے نان سٹاپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جہاں یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے ڈاکو کا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا کہ ٹھہری میں بعد میں بلا لوں گا۔ ڈائریکٹ یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم ایسٹر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسٹر کو مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور جو شخص یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا، پولس رسول کہتا ہے وہ سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ بدنصیبوں سے بھی زیادہ بدنصیب۔ کیسے ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی میں شادمان ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا
ہمیں بھی قیامت میں کیا کرے گا؟ شریک کرے گا، ہمیں بھی یسوع مسیح کی بادشاہی میں لے کے جائے گا۔ نمبر نیکسٹ، یسوع مسیح کا جیتنا مستقبل میں ہماری موت سے رہائی کی ضمانت، رہا کیے جب ضمانت یسوع مسیح نے کر دیا ہے اور ہو گیا ہے، ہمیں موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایماندار شخص کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے تم زندگی پاؤ بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ اسی لیتی لگے پھرنے ہیں کہ پتہ نہیں جان پائیے کہ ڈاؤٹ فل ہے، اور پولس رسول ان کے ڈاؤٹس کو، ان کے شک و شبہات کو دور کر رہا ہے۔ اگر تم مسیح کے جیتنے پر ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان لانا کیا ہے؟ بے فائدہ ہے، اور ہمارا نجات پانا درست نہیں ہے، ہم نجات نہیں پائیں گے۔ اور جو سو گئے ہیں مسیح یسوع میں، وہ سوئے نہیں، وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ ہے یسوع مسیح کے جیتنے پر ایمان نہ لانے والوں کا نتیجہ، اور ہمیں رہائی ملتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں موت پر فتح پا سکیں۔ نمبر لاسٹ ہے عید قیامت المسیح، ہمیں ابدی زندگی اور مستقبل میں زندہ کیے جانے کے وعدے کو یاد دلاتی ہے۔ کیا مستقبل میں زندہ کیے جانے اور ابدی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ یسوع مسیح نہ جیتا ہم ابدی زندگی نہ پاتے، پھر کس لسٹ میں شامل ہوتے ہم؟ بد نصیبوں میں۔ پولس رسول بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے۔ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں یسوع مسیح کو؟ مردوں میں، جیسا کہ میں صبح بھی سنا تھا۔ فرشتے نے کہا تم زندہ کو مردوں میں، تو مردہ کیسے ڈھونڈتے؟ اپنے مردہ کاموں کی وجہ سے۔ یسوع مسیح کا جیتنا ہمیں تمام مردہ کاموں سے رہائی دے، ابدی زندگی ملے گی، اور بڑی عزت کے ساتھ خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ ہے یسوع مسیح کا جیتنا، اس لیے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ابدی زندگی ہمیں ملے گی، مستقبل میں ہمیں پھر زندہ کرنے کی امید ملے گی۔ کیسے بلا؟ جب یسوع مسیح آئیں گے تو پلک جھپکتے ہی کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے۔ جو مردے ہیں یا مسیح میں سوئے وہ جی اٹھیں گے۔ یہ ہے ابدی زندگی، یہ ہے مستقبل کی ضمانت، یہ ہے یسوع مسیح میں زندہ کیے جانے کا وعدہ۔ اس لیے جس قدر ہم خداوند یسوع مسیح کے جیتنے پر ایمان رکھیں گے، ہم ایمان میں بڑھتے چلے جائیں گے اور امید سے بھرتے ہوئے جائیں گے۔ اگر ڈاؤٹ فل ہوں گے، شک و شبہات ہماری زندگی میں ہوں گے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر مقدس پولس رسول کہتا ہے ہم سب آدمی سے زیادہ کیا ہیں؟ بد نصیب۔ اس لیے 10 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ایسٹر کو یعنی قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ابدی زندگی حاصل کریں گے، خدا کی بادشاہی میں ڈائریکٹ داخل کیے جائیں گے۔ سارے وعدے ہمارے پاس ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جہاں میں ہوں گا وہاں میرے لوگ ہوں گے، اور یسوع مسیح کہاں ہوگا؟ یسوع مسیح ایسی جگہ پہ ہے جہاں نہ رونا ہے، نہ آنسو ہے، نہ دانتوں کا پیسنا ہے، نہ واویلا ہے، نہ تاریکی ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ وہاں درد ہے۔ ایوری تھنگ اویلیبل ہے جو ہماری زندگی کے لیے شادمانی اور برکت اور ترقی کا باعث بن سکے۔ اس لیے یسوع مسیح کا جی اٹھنا، سیلیبریٹ کرنا ہر ایک ایماندار شخص کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی خوشی حاصل
कर सको, इन वादों को अपनी ज़िंदगी में ले सको। और ये सारा कुछ मसीह के जिंदा होने की वजह से। इसलिए पौलुस उनके डाउट्स को खत्म करता है, उनके शक व शुबहात को दूर करते हुए कहता है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना मुर्दा है। अगर हम ईमान नहीं रखते तो फिर हम सब आदमी से ज़्यादा क्या हैं? लेकिन फिर वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आए जिंदा मसीह की जोरदार तारीफ। ये पौलुस करता है, दावा करता है, बस फिर वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसके जीतने से हम भी क्या किए जाएंगे? जिंदा किए जाएंगे। कोई शख्स यीशु मसीह के बगैर खुदा तक रसाई नहीं कर सकता। यीशु मसीह के अल्फाज हैं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। कोई भी नहीं, आप सारी दुनिया हासिल कर लें, यीशु मसीह को अगर हासिल नहीं कर पाएंगे तो ये क्या है? सारा कुछ बेफायदा है यीशु मसीह के पास। इसलिए यीशु मसीह की क़यामत या मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बहुत बड़ी शादमानी, फतह और बरकत का बायस है। आमीन। आए अपने को बंद करेंगे, आए अपने जिंदा खुदावन, ताकि जब वो आएगा लेने हम उसके साथ वहाँ रहेंगे और शादमान हालेलुया।